अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाट टॉक और मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा जावेद। और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुएब अहमद और यूनुस भट्ट, जो सियासी जो जितने भी मामलात हैं और सियासी मामलात और सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। पहला सवाल तो मेरा होगा शुएब से। शुएब, बताइएगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए काफ़ी अमन के लिए बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, मज़ीद पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने चंद दिन पहले जो एक बयान दिया था कि हम अमेरिका को अपने हवाई अड्डे नहीं देंगे, ये बेसिकली तो ये उनके लिए गुड जेस्चर के लिए था कि हम अफ़गान तालिबान को नहीं चाहते कि अब उनको ज़्यादा जो है ना तंग किया जाए या बैरूनी ताकतें जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कोशिश करें। लेकिन अब इमरान खान साहब को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या अफ़गानिस्तान में सिर्फ अफ़गान तालिबान ही हैं, क्या वहाँ पे कोई सियासी हुकूमत नहीं है, या कोई ऐसी क्या गारंटी है कि अफ़गान तालिबान हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले कार्रवाइयाँ नहीं करते रहे? क्या ऐसी गारंटी है कि अमेरिका के निकल जाने के बाद अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की तरफ नहीं करेगी? ये वो सवालात हैं जो इमरान खान साहब को सोचने चाहिए थे, या उनकी वो पूरी टीम जो एक उन्होंने रखी हुई है जो बैरूनी मामलात को देखती है। लेकिन वो सब उन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम अच्छा था कि हम हवाई अड्डे नहीं देंगे, लेकिन उसके अगले दिन देख लें उन्होंने कह दिया जी भारत ने ये ऑफर कर दी थी कि हम अपने हवाई अड्डे देंगे, और पाकिस्तान ने अब ये कह दिया कि हम अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने देंगे। ये तो फिर देखे ना कैसा हम गेम प्लान कर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो है ना टीवी के ऊपर बैठ के अपने बयानात में कह रहे हैं हम अपने हवाई अड्डे नहीं देंगे। आज से पहले कैसा कब ऐसे हुआ है जब पीपल्स पार्टी का दौर था और जब ये ड्रोन हमले हो रहे थे, एक तरफ हम अमेरिका से कोलेशन सपोर्ट के नाम पे फंड खा रहे थे, दूसरे नंबर पे ऊपर हम खुद लिस्टें देकर ड्रोन हमले करवा रहे थे, तीसरी जानिब हम खुद ही जो है ना टीवी पे बैठकर लोगों की हमायत हासिल करने के लिए बातें कर रहे थे। बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखें उसके दो पहलू तो हमने नज़रअंदाज कर दिए कि पैसे लिए हमने, उसके बाद हमने जो है ना उनको लिस्टें खुद फराहम की। बेशक उन ड्रोन हमलों का फायदा अगर देखा जाए तो हुआ पाकिस्तान को ही है, क्योंकि ड्रोन हमलों से दहशतगर्दी मरे थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे थे। बेनजीर भुट्टो के कातिल कहाँ मारे थे? ड्रोन हमलों में मारे गए थे। जनरल खालिद के जो कातिल थे वो कहाँ मारे गए? ड्रोन हमलों में मारे गए। ये एक जो है ना सियासी बयान इसको कहा जा सकता है। इसके ऊपर पीटीआई को भी पता है कि ये मतलब हम इस जो है ना पोजीशन में ही नहीं है कि हम अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर दें। फ़ज़ाई हदूद का देना भी तो यही एक चीज़ है ना कि भाई आप हमारे घर से गुजर के आप हमारे हमसाये की तरफ चले जाएं। अगर देखा जाए तो यहाँ तो फिर ये पूरा करते कि हवाई अड्डे देते ही ना, हवाई रास्ते ना देते, पूरा खुल्लम खुल्ला कह देते कि भाई हम आप लोगों के साथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें भारत ने आज अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए कतर को चूज कर लिया। वहाँ पे मुज़ाकरात होंगे, फिर हम पाकिस्तानी सोचेंगे कि यार हमसे कहाँ पे गलती हुई, हमें अफगान तालिबान को जो है ना इतना स्पेयर नहीं करना चाहिए था, हमें अफगान हुकूमत जो है अमेरिकन सपोर्ट के बगैर बन सकती है। ये कैसा मजाक है? बिल्कुल अशरफ गनी देख लें या कोई भी वहाँ पे सियासी हुकूमत जो बनेगी वो तो अमेरिकन फंड्स के साथ बनेगी, अमेरिकन के सपोर्ट्स के साथ बनेगी। और तालिबान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ, ज़ाहिर है हमने बड़ा नुकसान उठाया, $1.5 अरब हमने उस जंग में झोंके हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ लेके जाते तो कहते अमेरिका को कहते भाई आप लोग हमें $50 दें, $50 अरब दें, हम आपको अपने हवाई अड्डे देंगे। भाई अब भारत भी तो दे रहा है ना, भारत फ़ज़ाई हदूद तो भी हमारी इस्तेमाल हो रही है। कल को अफगान तालिबान ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमारे आने के लिए रास्ता क्यों दिया है। ये चीज़ें सोचनी चाहिए, ये हुकूमतों का काम है। हुकूमतों को चाहिए कि ऐसे बयानात देने से पहले आप सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। शुएब, यही कहा जा रहा था कि एयर बेस जो है वो एग्रीमेंट पहले से चल रहा था, तो अड्डों का सिलसिला और ये एयर बेस का क्या वो ये मुशर्रफ दौर से ड्रोन हमले शुरू हुए हैं। बस हमारे मुल्क में ये एक बड़ा अलमिया है कि लोग तारीख को नहीं देखते, लोग तारीख को पढ़ना नहीं चाहते। उनके लिए जो उनकी अपनी सियासी हुकूमत होती है ना, वो उनको सिर्फ जो है ना अपने लिए महान दर्जा दे देते हैं। अब देखें मुशर्रफ ने ड्रोन हमलों की इजाजत दी सबसे, उसके दौर में 18 हमले हुए थे ड्रोन हमले। मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ, फौजी हुक्मरान की बात कर रहा हूँ।
اس کے بعد ہم آ گئے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ, سب سے زیادہ اس میں ہوئے. انہوں نے سوات آپریشن بھی تو لڑا نا, وہ سوات آپریشن بھی تو گئے ہیں نا کرنے کے لیے. انہوں نے سوات آپریشن میں جا کے کتنی لڑائی بھی تو لڑی ہے نا. ظاہر ہے طالبان کا جو کلا کما کیا ہے سوات آپریشن سے شروع ہوا تھا نا, اس کے بعد نون لیگ گورنمنٹ آئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکہ اور افغانستان کے درمیان پاکستان پستا ہے اور پستا آیا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کو پسنے سے زیادہ اپنے آپ کو وہاں پہ سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کیا فائدہ لے سکتے ہیں. بس یہ ہماری نا تھوڑے سے حکمران ہوتے ہیں, وہ اپنے چند فائدوں کے لیے امریکہ میں اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے, ان کی تعلیم دلوانے کے لیے وہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا لیتے. دیکھیں عمران خان صاحب سے ہمیں بڑی امیدیں تھی, یقین کریں ہمیں بڑی امیدیں تھی کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. ان کا تو مطلب یہ اس جو انٹرنیشنل میڈیا کے ایک نجی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اس کے بعد وہ صرف اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس چینل نے انٹرویو سینسر کیوں کر دیا ہے. یہ تو عالم ہے, جس ملک کا پرائم منسٹر اس بات سے پریشان ہو جائے کہ ہمارا جو ہے نا انٹرویو سینسر ہو گیا. بھائی ایک پوری فوجیں مہار کھڑی ہوتی ہے, وزیر خارجہ کھڑا ہوتا ہے, پوری ڈی پی آر کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو سوالات سے لے کے جوابات کو فوکس کرتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. جب کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے جا کے آپ کا انٹرویو جو ہے نا سینسر کر دیا. یہ تو اس ملک کے پرائم منسٹر کے حال ہے کہ ایک نجی چینل, ایک ویب سائٹ جو ہے نا اس کا انٹرویو جو ہے نا اس کو سینسر کر رہی ہے, اور ہم ادھر بیٹھ کے ماتم کر رہے ہیں. بالکل ہم ادھر بیٹھ کے ماتم کریں. بالکل دوسری جانب بڑھتے ہیں یونس بھاٹ کی جانب. یونس بھاٹ آپ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کا جو آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اڈے ہم نہیں دیں گے امریکہ کو افغانستان کے لیے تاکہ وہ استعمال کر سکتے. اس انٹرویو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور بحیثیت قوم کیا یہ ہمارے لیے ٹھیک تھا یا نقصان دہ ہے؟ میڈم ہیرا, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اب وزیر اعظم پاکستان یہ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی وہ بات کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ پاکستان کا مفاد کس سے وابستہ ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور پاکستان کس طرح سٹیبل رہے گا. ہمارے ملک میں جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے, جب بھی ہمارے حالات خراب ہوئے ہیں, تو ہمارے ہمسایہ ملک سے مل کے افغانستان کے لوگ استعمال ہوئے ہیں. افغانستان کے جو لوگ ہیں جب ان کے حملے ہوتے ہیں, جب وہ مارے جاتے ہیں, تو پناہ گزینوں کی صورت میں پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, اور افغانستان کے لوگوں کو ہی ہمارا ہمسایہ ملک استعمال کر کے وہاں اپنی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کا امن خراب کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو اب پتہ ہے کہ امریکہ جو افغانستان سے واپسی کا راستہ اختیار کر رہا ہے, سارے معاملات طے ہیں, اور ساری چیزیں جو آلریڈی ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں آپس میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان طے پائی ہیں, اس میں پاکستان بھی گرنٹڈ ہے. لیکن امریکہ پاکستان کی تمام شرائط ماننے کو تیار نہیں ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس پہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ یہاں پھر کوئی ایسا معاملہ گڑبڑ نہ ہو. پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان کے لیے ہمارا کوئی بھی ایسا جو پالیٹکس کے حوالے سے, عوام کی طرف سے, حکومت کی طرف سے اس طرح کا رول نہیں ہونا چاہیے جس سے طالبان یہ سمجھیں کہ ہمیں پاکستان سے نقصان ہو رہا ہے. ہمارا امن صرف اور صرف افغانستان میں امن قائم کرنے کی وجہ سے, وہاں امن رہنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں امن قائم ہوگا. ہمارے ملک میں جب بھی جس وقت دہشت گردی نے یہاں سر اٹھایا, افغانستان کے لوگ ہی استعمال ہوئے, اور ہمارے ہمسایہ ملک نے ہی یہ سارا کچھ کروایا. ہمارا ہمسایہ ملک کسی صورت یہ نہیں چاہتا, چاہے امریکہ جائے یا نہ جائے, وہ پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتا. پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے. یونس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کی اگر حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان کو آپ کس طرف کھڑا دیکھیں گے؟ اچھا, اس کے لیے وزیر اعظم نے بڑا واضح اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر پاکستان جو افغانستان کی وہاں گورنمنٹ قائم ہوتی ہے تو اس نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ وہاں جو بھی گروہ, جو بھی ٹیم, جو بھی وہاں اقتدار میں آئے گا, پاکستان کی حکومت اس کے ساتھ کھڑا ہوگی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو سپورٹ کریں گے جو وہاں حکومت بنائیں گے, اور اس نے پاکستان کے لیے یہ ہے بھی اچھی بات ہے, پاکستان کا اسی میں فائدہ ہے کہ وہاں جو بھی گورنمنٹ آئے ہم اسے سپورٹ کریں. امریکہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ادھر
ایشیا میں رہنے سے کیا فوائد ہیں، وہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہم مفادات سے زیادہ ملک میں امن کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہمارے ملک میں جب تک امن قائم نہیں ہوگا، کوئی یہاں نہ کوئی درآمدات ہوں گی اور نہ کوئی ہمارے ملک میں انویسٹر آئے گا اور نہ ہی ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ صاحب کس طرح آپ سیاسی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ کل طالبان نے حملہ کر دیا، کندور تک انہوں نے جا کے پولیس ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ جو ہے افغانستان کا جو کندور کا علاقہ ہے اس میں انہوں نے گھس کے بارڈر کے اوپر اپنی جو طالبان کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ آپ کس حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ اس سیاسی حکومت کی جو افغانستان میں اس وقت موجود ہے، جس کو بال کڑا کہا جاتا ہے پنجابی کے لفظ میں، بھارت کا بال کڑا، آپ اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس حکومت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو امریکہ نے ایک دفعہ ایک ٹائم میں 2 پریزیڈنٹ کھڑے کر دیے تھے؟ آپ اس حکومت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ طالبان حکومت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو گولی کے نام کے اوپر انصاف قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں شعیب صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب طالبان کی سب سے پہلے گورنمنٹ پاکستان نے قبول کی تھی، بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ طالبان جو ہے اس کی حکومت ہم قبول کرتے ہیں، طالبان کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو نہ ماننے سے ہمارے ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک مذہبی ملک ہے اور ہم مذہب کے نام پہ ہمارے یہاں کے لوگ جان دے دیتے ہیں۔ تو جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کی جو وہاں ترجیحات ہیں وہ اسلامی ہیں، یعنی وہ کسی صورت بھی امریکہ کو وہاں اب تک وہ لڑتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک عرصہ زندگی کا گزار دیا ہے روس سے لڑتے لڑتے، اس میں بھی افغانستان کے ساتھ جتنا ہمارا نقصان ہوا، آپ استعمال ہوئے تھے، تو آپ ایشیا کی جنگ میں استعمال ہوئے تھے۔ آپ نے نصاب میں امریکہ کے کہنے پر جہادی لٹریچر جو ہے نا پبلش کیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں جی، ہم نے یہی تو آج کل صورتحال ہے کہ اگر ہم افغانستان میں استعمال ہوئے ہیں، روس کے کہنے پہ استعمال ہوئے ہیں، روس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ کی مدد کی ہے، تو یہ ایک ایجنڈا غیر ملکی ایجنڈا تھا۔ لیکن اب غیر ملکی ایجنڈا تھا، آپ ہمارے ہی مولانا صاحب نے جو ہے نا پریس کانفرنس کی تھی، مدارس میں جا کے کہا تھا کہ روس کے خلاف جہاد کریں، کتابوں میں نصاب شائع کیا۔ ہم نے امریکہ سے پیسے لے کے یہ سب کام کیا، یہ سیاسی حکومتوں کے کام نہیں تھے بھائی جان۔ آپ اس طرف غور کریں، ہم نے خود ہی اپنے ملک کو جنگ کی طرف دھکیلا تھا، ہم خود ہی اس کو جہنم کی طرف لے کے گئے تھے، ہم نے خود ہی پیسے لے کے اپنی عوام کے ساتھ زیادتی کی تھی بھائی جان۔ آپ کس سیاسی حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ شعیب صاحب، یہ ساری چیزیں ہیں ایک ماضی کی، ہم اب ماضی والی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے۔ پھر اب دہرانا شروع کر رہے ہیں نا، آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں، آپ طالبان کو آن کر رہے ہیں۔ پوری دنیا طالبان کو آن کرنے سے گھبرا رہی ہے، اب طالبان کی وہ پوزیشن نہیں ہے۔ اب آپ کو جو پہلے طالبان کو جو ممالک فنڈنگ کرتے تھے، آج وہ اس کا نام سننے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن آپ نے کھلم کھلا یہ کہہ دیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے۔ یہ آپ نے افغانستان کے عوام کے لیے مدد نہیں کر رہے، آپ افغانی طالبان کی مدد کر رہے ہیں بھائی جان۔ آپ اس چیز کو دیکھیں۔ اب دیکھیں کہ جو ہمارا اس وقت کا ایجنڈا ہے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں کمفرٹیبل ہیں۔ ہمارا کوئی یہ ماضی میں جو غلطیاں دہرائی ہیں، اب ہم وہ غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے۔ ماضی کی غلطیاں اب مستقبل میں کیوں دہرا رہے ہیں؟ ماضی کی حال میں کیوں دہرا رہے ہیں؟ ماضی کی غلطیاں مستقبل میں نہیں ہونی چاہیے، قطع کلامی کی معذرت، لیکن آگے بھی بڑھنا ہے، مزید بھی سوالات ہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، افغانی جو صدر ہیں اور عبداللہ جو ہیں امریکی دورے پر جا رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے، میں نے پہلے بات کہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا افغانستان کے معاملات امریکہ ہی دیکھے گا، امریکہ ہی ہینڈل کرے گا۔ اب جو عبداللہ ہے وہ ادھر جائے گا، نیا ایجنڈا لے کے آئے گا، نئی باتیں ادھر بیٹھ کے کرے گا، نئے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ طے کر رہا ہے وہ بتائے گا، پھر جا کے یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ہوائی اڈوں کے اوپر یہ کر رہا ہے، وہ اپنے آقاؤں سے پیغام لے کے پاکستان آئے گا، پھر ادھر سٹیج پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بولنا شروع کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم کھڑے ہو کے ایک ہمارا وزیر یا کوئی نہیں جی یہ تو افغانستان کی پالیسی ہے نا، اس پہ ہم بات بھائی کیوں نہیں بات کر سکتے آپ لوگ؟ جب وہ آپ امریکہ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، وہ امریکہ سے ڈونیشن بھی لے رہے ہیں، وہ امریکہ سے ہدایات لے رہے ہیں، وہ بھارت سے لے رہے ہیں۔ یہ کس کو نہیں پتا کہ افغانستان کے اندر جو ہے نا بھارت کتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے؟ آپ دیکھیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ لوگ، آپ ان کی جو کٹ ہے اس کے اوپر جو سب سے زیادہ سپانسر ہے وہ بھارت کے ہیں۔
देखिए सबसे पहले अफगानिस्तान की टीम को भारत ने ऑन किया था, अमेरिका ने नहीं था किया, पाकिस्तान ने नहीं था किया। शेख साहब बात ये है, देखें कि जो आप बात कर रहे हैं कि अफगानी सदर, जिस तरह मैडम हिरा ने कहा है कि वहाँ जा रहे हैं, अब अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने पॉलिटिक्स को तकसीम कर दिया है। वहाँ ग्रोही जो हैं, ग्रुप हैं, और उन ग्रुपों की सूरत में वहाँ के हालात हैं। एक ग्रुप वहाँ नहीं है जो बरसरी इक़्तिदार ग्रुप है, वो उसका सर्वाइवल अब अफगानिस्तान की जो सरजमीन पर है वो इंदा मुस्तक़बिल के लिए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो अमेरिका का हमायत याफ्ता है और अमेरिका उस हमायत याफ्ता ग्रुप के साथ खड़ा रहा है। और इंटरनेशनल दबाव आने के बाद अमेरिका ने वहां से जो पसपसा किया है, अमेरिका को वहां बड़ी रसवाई हुई है। अमेरिका के फौजी जिस तरह अफगानिस्तान में मारे गए हैं, अब अमेरिका मजीद वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका का इसी में भला है कि वो वहां से निकल रहा है। जहां तक हमारी जो सूरत हाल है, अमेरिका उधर से निकल जाए और वो दहशतगर्द पाकिस्तान में आ जाए, ये आप भी यही कहना चाह रहे हैं? मैं जो जनाब से कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान सिर्फ हमारी सारी जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन से हैं चाहे वो इक़्तिदार में हैं, उन लोगों का एक ही बात जो है एजेंडा है कि पाकिस्तान में अमन रहना चाहिए। इस पे काम हो रहा है, इस पे बाकायदा सोचो विचार जारी है कि हम किस तरह की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि अमेरिका को जहां अफगानिस्तान में रहने के लिए जो भी सूरत हाल के मुताबिक वक्त गुजारा है या आइंदा अमेरिका यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहता है, उसे सपोर्ट कर रहा है भारत। हमारा हमसाया मुल्क जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते ही अब हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो फिर अब आपको भी चाहिए ना, आपको भी ये चाहिए, ये देखें कि आप उस जगह पे खड़े हो जाएं जाके जहां से आप इस दहशतगर्दी का रास्ता रोक सके, रास्ता खुला ना छोड़ें। अब देखें, अब जो सूरत पैदा हुई है, एक अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वो हालात नहीं रहे जो यहाँ आए रोज दहशतगर्द घुस के हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे फोर्सेस के अदारे थे, जो हमारे आम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत को खराब कर देते थे, उनकी वजह से होता था। हमें जब भी भारत ने नुकसान दिया है, बरास्ता अफगानिस्तान दिया है। अब हमने देखना है कि अफगानिस्तान को किस तरह से हम हैंडल करें कि हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाए, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान के हालात खराब हुए हैं, चाहे अमेरिका ने किए हैं, चाहे किसी तरफ से वहां प्रॉब्लम आई है, वो लोग पनाह गजीनों की सूरत में पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और जब पनाह गजीन आते हैं उसी रास्ते दहशतगर्द आते हैं। हमारा तो सर, आप अमन की बात कर रहे हैं, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बम धमाका हुआ, इसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं और इसमें कौन कौन मुलव्विस है? तो मैडम, जो वही अब अफगानिस्तान का जो हम एक काफी अरसे से भुगत रहे हैं, सूरत हाल जो वहाँ खराब है, उसकी हमने हमेशा ये कोशिश की कि वहाँ अमन होगा, यहाँ खराबी नहीं होगी। वहाँ खराबी हुई, यहाँ दहशतगर्दी शुरू हो गई। अब अचानक पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सूबाई दारुल खिलाफा में जो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, मन फिर तहस नहस कर दिया गया है। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह जहाँ बिल्कुल सूरत हाल बिल्कुल ठीक चल रही थी, हालात ठीक थे, दहशतगर्द जो है वो उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था कि, क्योंकि कोई उनका ऐसा टारगेट नहीं था कि किस तरह के हालात पैदा करते। सीटीडी हमारा बड़ा मुतहरक अदारा है जिसने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बहुत ज्यादा काम किया है और उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। आज का वाकया हमारे लिए एक फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब हमारी हुकूमत को फिर सोचना होगा, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर किया जा रहा है। सीटीडी इसके लिए उसको, जो हमारे यहाँ पहले सीटीडी के सरबराह थे आज यहाँ नहीं है, उनकी जगह नए सरबराह बनाए गए हैं। पहले सीटीडी के जो सरबराह थे मलिक ताहिर साहब, ताहिर महमूद को यहाँ से इन्होंने आईजी लगा दिया वहाँ। तो उनके यहाँ जाने के बाद जो नए हमारे सीटीडी के सरबराह हैं, बड़े मेहनती पुलिस अफसर हैं, उनका भी माशाल्लाह बड़ा महकमा पुलिस में तजर्बा है, लेकिन सीटीडी का वो तजर्बा नहीं है। तो तजर्बा ऐसे ही होता है कि जब वो काम करें तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वसीम सियाल जिसको सरबराह बनाया गया है, उसका काम पे गिरफ्त हो, हम उसके कोई शक का शुबा नहीं कर सकते। लेकिन हमने अब देखना है कि ये धमाका क्यों हुआ है, इसके मकासद क्या है, इसको क्या ये अफगान जो सूरत हाल वहाँ हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो रहे, अमेरिका की बातें नहीं मान रहे, या ये अचानक हमसाया मुल्क ने कोई ऐसी कार्रवाई करवा दी है। अभी तक इस धमाके की किसी ने जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, लेकिन एक हमारे मजहबी रहनुमा के घर के बाहर इस तरह का धमाका हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ गया है।
اس نے جہاں لاہور کا امن خراب کیا ہے، جہاں اس نے سیکیورٹی کولیپس ہوئے ہیں، جہاں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ناکام ہوئے ہیں، کیسے گاڑی وہاں پہنچ گئی؟ اللہ کا شکر ہے یہ تو قریب ہی پولیس کا ناکا لگا ہوا تھا وہاں، تو وہ میرے خیال میں جہاں تک یہ ٹارگٹ بنانا چاہتے تھے بن نہیں سکا، لیکن پھر بھی ہمارے اس میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں، 16 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے، اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اب گورنمنٹ اس پہ ضرور اس پہلو پہ توجہ دے گی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آ گیا ہے، اور اس واقعہ کے بعد مزید بھی بہت سے تھریٹ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ایک پھر دہشت گردی کی جو یہاں کڑی نے آغاز کیا ہے، یہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو کہ جس سے مزید شہروں میں کوئی امن خراب ہو، لاہور میں کوئی ایسا واقعہ مزید نہ ہو جائے۔ اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے، آئی جی صاحب خود موقع پہ گئے ہیں، انہوں نے سی ٹی ڈی کی ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کو چیک کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کس طرح ہوا ہے کہ گاڑی کا وہاں پہنچ جانا ہمارے لیے بڑا افسوس کا کام ہے، ہمارے لیے اور ہماری حکومت کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے۔ اس پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کی کڑیاں کہاں ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھنے میں کامیاب ہو گئے اور ہم دہشت گردوں تک پہنچ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو ہم مزید کارروائیوں کو روک سکتے ہیں۔ اگر ان کا نیٹ ورک نہ پکڑا گیا تو مزید کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ مزید یعنی کس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ شعیب احمد بتائیے گا، آپ کی کسی اعلیٰ افسران سے بات ہوئی ہے کہ اس کی کیا محرکات ہیں، اور یہ اڈوں والا جو سلسلہ ہے امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے تو نہیں کہ یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس وقت؟ دیکھیں جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس مذہبی رہنما کے گھر کے باہر یہ حملہ ہوا ہے وہ ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں، بالکل ان کو پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ پیغام ان کو نہیں دیا گیا، یہ حکومت پاکستان کو دیا گیا ہے۔ اور آپ ایک بات کو ذرا نوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی یونس صاحب نام لے رہے تھے رائے محمد طاہر کا۔ رائے محمد طاہر نے جتنی محنت سی ٹی ڈی میں کی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کی ہے، اس کی مثال نہ سندھ میں ہے، نہ کے پی میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس بندے نے ون مین شو، ون مین آرمی، اس نے اکیلے نے ایک ایسا سسٹم ترتیب دے دیا تھا کہ ہم نے افغانستان سے ہر آنے والی کالز میسنجر کو پکڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیم سیال بھی ایک بہتر پولیس آفیسر ہے، بہتر، لیکن جو کام رائے طاہر کر کے گیا تھا، جو ایک کمیونیکیشن کا نظام میں اگر آج رائے طاہر پنجاب میں ہوتا تو یہ واقعہ نہیں تھا ہونا۔ اس کی وجہ تھی کہ وہ ہر ٹائم اس طرح کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ چند دن پہلے داتا صاحب کے باہر سے بھی 2 خودکش بمبار پکڑے گئے تھے۔ رائے طاہر کی کامیابی آپ کے جگہ پہ موجود ہیں، پہلے میری بات دیکھیں نا، داتا صاحب کے باہر پکڑے گئے کیونکہ ایک نظام ترتیب دیا گیا تھا، ہر بندے کو پتا تھا میری ڈیوٹی کیا ہے، لیکن اب وہ سلسلہ رک گیا ہے۔ بار صاحب معذرت کے ساتھ اب وہ چیز نہیں رہی سی ٹی ڈی میں بھی۔ سی ٹی ڈی کو پہلے پتا ہوتا تھا کہ افغانستان سے کون نکل پڑا ہے، کس کی کال ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ آج کل وہ چیزیں نہیں ہے۔ سی ٹی ڈی نے ہر چیز کو، ان کو دیکھیں، ایک پوری بارود کی بڑی گاڑی ایک ہمارے مذہبی رہنما کے گھر کے باہر آ جاتی ہے، وہاں پہ وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ابھی تک اس کو صرف طفل تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا کریں گے۔ بھائی جان نہیں، اس کو غلطی تسلیم کریں، اس کو غلطی تسلیم کریں گے تو آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی اس بات سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ نیٹ ورک پکڑا جاتا، اس پہلے سے ہمیں پتہ چل جاتا تو شاید یہ کارروائی نہ ہوتی، لیکن اب رائے طاہر نے سدا کوئی سی ٹی ڈی کو سہارے دیے، یہ کوئی ایک افسر کا تو نہیں ہے کہ وہ ساری عمر اس کو چلاتا رہے گا۔ یہ ایک آفیسر کا کام نہیں، یہ ایک ادارہ تو ہے نا بھائی جان۔ اس ادارے نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کو بڑا کنٹرول کیا ہے۔ لاہور میں ہر دہشت گرد جو دندناتا پھر رہا تھا۔ رائے طاہر وہی ہیں جو ساہیوال والا واقعہ جن کے دور میں پیش آیا تھا۔ اب ساہیوال والے واقعے میں کیا ڈسکس کریں گے؟ ساہیوال واقعے کے اندر جو دہشت گرد مارا گیا تھا، اس نے خفیہ ادارے کے جو ہے نا کارکن کو کڈنیپ کر کے، فائر کر کے جو ہے نا شہید کیا تھا۔ یہ رائے طاہر کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کو ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس پہ ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا سی ٹی ڈی کو، لیکن کوئی سی ٹی ڈی دیکھیں نا، وہ بھی تو انسان ہے، غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کی غلطی کہ ایک بارود کی بڑی گاڑی آ جاتی ہے شہر کے اندر،
شہر کے اندر وہ ایک جگہ بہت حساس جگہ ہے بھائی جان. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی رہنما کے جن کے گھر کے باہر یہ بلاسٹ ہوا ہے وہ بہت حساس جگہ ہے. شعیب صاحب یہ دیکھیں یہ چیزیں کسی کی رینکنگ کے لیے نہیں ہے, کسی کو اوپر نیچا کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ سیکیورٹی کولیپس ہے, اس کو آپ کمیونیکیشن گیپ کا نام دے سکتے ہیں. بھائی آپ اس کو مورد الزام جو ہے خالی سی ٹی ڈی کو نہیں ٹھہرا سکتے. ایک پوش علاقے میں گاڑی کا وہاں پہنچ جانا, اور لاہور پولیس ویسے تو جگہ جگہ اس نے ناکے لگا کے لوگوں کو چیک کر رہی ہے, اور ایک گاڑی جو وہاں پہنچ کے اتنا بڑا حملہ کر دیتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا میڈم شیخ کہ اس کے لیے لاہور پولیس بھی تو سوالیہ نشان ہے نا اس کی سیکیورٹی کے لیے. بھائی یہ بات یہ جب ہم نے اداروں کو سٹیبل کر دیا, ہم نے ان کو کھڑا کر دیا, تب لاہور پولیس کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لاہور پولیس کا اتنی تعلق ہے کہ اس کا ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا, ایک زخمی ہو کے بیٹھ گیا. ان کا کام تھا کہ فرنٹ لائن پہ رہتے, ان کا کام یہ نہیں تھا کہ وہ سراغ لگاتے کہ یہ بندے کہاں سے آئے ہیں, یہ دھماکہ کس نے کیا ہے, یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا, یہ گاڑی لے کے آنے والا کون ہے. اس میں جو جہاں باغ ہو چکے ہیں اس میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں, 3 افراد ہیں اور 20 کے قریب تقریباً زخمی بتائے جاتے ہیں. زخمی بھی ہوئے ہیں. میڈم میرا بات یہ ہے کہ اس میں ایک ادارے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی. سی ٹی ڈی کو ہم خالی کہیں کہ جی اسی کا یہ گناہ ہے, تو سی ٹی ڈی کے ساتھ باقی ادارے بھی ان کے وابستگی سب کے ساتھ ہوتی ہے. جو ہمارے تھریٹس ہیں وہ جب بتائے جاتے ہیں تو تمام اداروں کو اس سے آگاہ کیا جاتا ہے, اور تمام اداروں کو لکھا جاتا ہے کہ یہ آنے والی تھریٹس ہیں اور اس پہ کام کیا جائے. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ہمارا نقصان تو ہو گیا ہے, نقصان کے بچنے کے لیے یہ حملہ نہیں ہے, یہ پیغام ہے. اب اس کو حملے سے زیادہ پیغام کی طرف دیکھیں. ایف اے ٹی ایف کا اجلاس چل رہا ہے, نہیں کھل کے کیا بتایا, ایف اے ٹی ایف کا اجلاس چل رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ہوائی اڈے دینے سے انکار کیا ہوا ہے. افغان طالبان آج بھارت سے مل رہے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایک مذہبی رہنما کے گھر کے باہر دھماکہ ہو رہا ہے. یہ پیغام ہے. ایف اے ٹی ایف کے تمام جتنے بھی مطالبات ہیں پاکستان نے تو مان لیے, نہیں پورے ہوئے ابھی تک, وہ بہت مشکل ہے, لیکن وہ ہمیں کرنے چاہیے. ہم کریں گے پورے. پاکستانی گورنمنٹ اس میں, پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں وہ اس میں بہت حد تک انہوں نے اتنا کام کر دیا ہے کہ یقین کریں کہ اگر عام لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو جائے کہ ہمارے حساس اداروں نے, ہماری پاک فوج نے کتنی محنت کی ہے کہ ان پوائنٹس کو جو ہے نا ہم پورا کریں. وہ جائز پوائنٹس تھے. ہم نے منی لانڈرنگ کے اوپر اتنا قابو پا لیا ہے. ہم نے جو فنڈنگ تھی کالے دھن تنظیموں کی, ہم نے اس کو روک لیا ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اگر ایف اے ٹی ایف کو چھوڑے, اس کو ایک سائڈ پہ علیحدہ کر لیں, لیکن اب یہ دیکھیں کہ کیا جب دہشت گردی رکے گی, فنڈنگ رکے گی, تو ہمارے لوگوں کو اس طرح کے دہشت گرد حملوں سے تو بچت ہوگی نا. ہماری قیمتی جانیں بچیں گی. ہمارا ملک پرامن ملک ہے, اور یہ پرامن ملک بن گیا تھا. پوری دنیا سے ٹورسٹ آ رہے ہیں, لیکن یہ حملہ, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حملہ نہیں, یہ ایک میسیج ہے. اس کو میسیج لیں. تو شعیب صاحب یہی تو بات چل رہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا امن مزید بھی کنٹینیو کریں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عزیز الرحمان نے اہم انکشافات کیے ہیں, ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں شعیب سے. شعیب بتائیے گا کہ کیا کیا اہم انکشافات کیے گئے ہیں, اور ایز آپ مسلم کنٹری ہم اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر تو مفتی عزیز, میں کو مفتی تو کہنے سے گریز کروں گا. اگر ملزم ہے عزیز الرحمان, اس کی ہم بات کریں تو اس نے جو انکشافات کی ہیں وہ تو یہ پبلکلی بات کرنا بھی ایک جو ہے نا مذیقہ خیز چیز ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس بچے کے گھر والوں سے معافی مانگی, ٹھیک ہے, وہ پھر میں ان کی ڈیمانڈز پہ پورا نہیں آ سکا. اس کا مطلب تو پہلا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کر لیا تھا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے اس بچے کو, جس کا مدعی ہے صابر, اس کو بہت زیادہ دھمکایا تھا.
اس کے بچوں نے دمکایا تھا. یہ وہ ساری چیزیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو منظر عام پر نہیں آئی تھیں وہ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر آئی جی پنجاب کے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان نے 3 دفعہ رابطہ کیا تھا کہ ابھی تک ملزم عزیز الرحمان گرفتار کیوں نہیں ہوا. جب ہم اس کی کھوج لگانے لگے, پتہ ہم کرنے لگے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اتنا اس کیس میں انوالومنٹ کیوں لے رہے ہیں. ظاہر ہے بالکل ایک کیس ہے, ایک انسانی جو ہے انسان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, لیکن اس طرح کے کیسز میں عموماً ملزم جب پکڑا جائے تو اتنا ہائپ نہیں ہوتی, لیکن کیوں پرائم منسٹر آف پاکستان ہائپ لے رہے تھے. تو ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر چل رہا تھا, اریسٹ عزیز الرحمان, اس کا اسکرین شاٹ جو ہے نا پرائم منسٹر آف پاکستان نے آئی جی پنجاب انعام غنی کو سینڈ کیا, اس کو سرکل کیا, اس کو آئی جی پنجاب کو بھیجا اور کہا کہ واٹ از دس, ابھی تک آپ نے اس کے اوپر کیا کیا ہے. تب جا کے پولیس سی آئی اے, لاہور پولیس سی آئی اے متحرک ہوئی, انہوں نے ان کے بندے اٹھائے, پتا چلا کہ عزیز الرحمان اس وقت کہاں ہے, جا کے اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے. جب اس کی گرفتاری کی تصویر آئی جی پنجاب کو بھیجی گئی, انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیجی, پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو اپریشیٹ کیا. اچھی بات ہے, ملزم گرفتار ہونا چاہیے تھا, ہوا بھی. لیکن ایک اور چیز جو بڑی ہی خوفناک قسم کی وہ یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے اوپر چل رہی ہے؟ کیا جو ٹرینڈ سب سے زیادہ اوپر ہوگا وہی ہماری نظر میں یا ہمارے قانون کے اداروں میں ملزم ہوگا؟ اگر کسی کا ٹرینڈ نہیں چل رہا تو کیا وہ ملزم نہیں ہے؟ کیا اس کو گرفتار کرنا پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پولیس اسی کو گرفتار کرے گی جس کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان اسکرین شاٹ بھیجیں گے, اس کو سرکل کریں گے, 3 فون کریں گے. اس کے علاوہ ملزم کو گرفتار کرنا پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سوچ آتی ہے کہ کیا یہ لوگ ہیں, کیا یہ چاہتے ہیں, کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں صرف سوشل میڈیا ہی سب کچھ ہے, ان کی نظر میں ٹرینڈ چل جانا ہی سب کچھ ہے, ان کی نظر میں وہی گرفتار ہوگا جس کے لیے ٹرینڈ چل جائے گا. اور نہیں بھائی جان, آپ دیکھیں یہ پورا ملک ہے, اس ملک کو چلائیں, سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آ جائیں, سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر آ جائیں. دیکھیں سوشل میڈیا کی, یہ بھی بتائیے گا کہ اب کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس سزا تو دیکھیں وہ جو حکومت عدالتوں کا یہ میٹر ہے, عدالتوں سے ان کو میرا خیال ہے ریلیف مل جائے گا ان کی عمر کی وجہ سے. لیکن یہ چیزیں سزائیں دینا یا نہ دینا یہ تو ایک علیحدہ سٹوری ہے, یہ ایک انویسٹیگیشن کے عمل ہے, یہ عدالتی کارروائی ہے. یہ ان چیزوں سے پہلے کچھ کرنے والی چیزیں ہیں. میڈم ہیرا, اس کے لیے میں بتاتا ہوں کچھ چیز. شعیب صاحب جس طرح بتا رہے تھے, میں آپ کی جانب بھی آ رہی تھی, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ مفتی عزیز الرحمان کے بعد مفتی کبھی کے بھی, اور اس طرح کہتے کہتے آتے آتے مفتی جو ہیں, عالم دین جو ہیں, ان کی اس طرح کی ویڈیوز, اس طرح کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں میڈم ہیرا اس طرح کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں, اور اس کا ہمارے معاشرے میں کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا. ہم اپنے بچے جو ہیں وہ مدرسوں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس طرح کے جو واقعات سامنے آنے سے بچوں میں خوف جہاں پیدا ہوتا ہے, والدین میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ مفتی کی گرفتاری اور یہ واقعہ, تو یہ واقعہ تو گرفتار تو انہوں نے کر لیا ہے ملزم کو. اس کے اندر کئی طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مفتی کے 3 بیٹوں کو بھی پکڑا گیا ہے, مفتی کو بھی پکڑا گیا ہے. بٹ بیٹوں کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ پولیس کہتی ہے جی اس نے مدعی کو دھمکیاں لگائی تھی کہ آپ نے خبردار ہمارے لیے کوئی بات ایسی کی. تو قانون حرکت میں آیا ہے, ایک واقعے کا ملزم ہے, اسے گرفتار ہونا چاہیے تھا, وہ گرفتار ہو گیا ہے. اس طرح کے واقعات میں ملوث صرف مفتی نہیں, ایسے واقعات میں جتنے لوگ بھی ملوث ہوں, اس طرح کی وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ منگوانی چاہیے تھی, اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس طرح کے واقعات کی جتنی ایف آئی آر ہیں, تمام واقعات کے جو مقدمات کے بارے میں مجھے آگاہ کریں, ایک رپورٹ بنا کر بھیجیں کہ ان میں کون سے مقدمات ایسے ہیں جن کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی, جن کی نہیں لائی گئی انہیں بھی پکڑیں.
قانون میں اس کی سزا موجود ہے, ملزم کو سزا بھی مل جائے گی. شعیب صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ جو واقعہ وزیر اعظم کی نظر میں آئے گا کیا وہی ملزم گرفتار ہوں گے. یہ ہمارا جو ہے یہ کوئی اچھا ایک سسٹم نہیں ہے, ہم اس کی تائید نہیں کرتے ان باتوں کی, ہم اس روایت کی حمایت نہیں کرتے. وزیر اعظم پاکستان یا تو پھر جو بات ان کے علم میں آئے گی اسی کے لیے پھر ایجنسیاں اور ادارے کام کریں گے, اس کے ملزم گرفتار ہو جائیں گے, باقی کو کوئی نہیں پوچھے گا. ایسا نہیں ہوتا. یہاں تو سارے عمران خان کو خوش کرنے کے لیے چکر میں اپنے کام ادارے کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون نے وہاں سوال کیا, جی میرے جمع پونجی لٹ گئی, ہمارا کرایہ رہ گیا, پولیس افسر کھا گئے, کسی نے کچھ نہیں دیا. پولیس نے وہ پورا, ابھی عمران خان نے اس پہ اتنا ہی کہا جی میں دیکھتا ہوں کیا ہے, سسٹم ٹھیک نہیں ہے, یہاں باثر لوگ ہیں, مافیا موجود ہے. بجائے اس کے کہ عمران خان اس پہ رپورٹ لیتے اور اس طرح کے ملک میں جتنے واقعات تھے جو لوگ کرائے کی صورت میں گھروں میں داخل ہوئے تھے ان کو سب کو پوچھتے کہ کون کون سے ایسے پورے پاکستان میں مقدمات درج ہیں یا کون کون سے ایسے پورے پاکستان میں کیس ہیں جن کے معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور سائل جو ہے پریشان ہے. ان کے بارے میں ایک بریف لیتے, رپورٹ لیتے اور کہتے ان سبھی کو ریلیف ملنا چاہیے. اب خاتون کے سوال کے بعد لاہور پولیس نے اس خاتون کے جتنے پیسے تھے جہاں سے بھی دیے اسے دے دیے. وہ خاتون میڈم ہنا جو پہلے اس سوال سے بہت پہلے کی لاہور پولیس کے دفاتر کے روز چکر لگا رہی تھی, پہلے تو اس کی بات پہ کسی نے توجہ نہیں دی, فوری اس کو پیسے بھی مل گئے, اس کو انصاف بھی مل گیا. مفتی کا کیس آپ نے ابھی رپورٹ کے بارے میں کہا ہے, تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں سندھ کے معاملات میں خود بخود ہی رپورٹ لیتے جا رہے ہیں, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب بڑی ہی حیرانگی والی بات ہے, وزیر اعظم کو جو ہے سندھ کی رپورٹ تو نظر آ گئی ہے, وزیر اعظم کو پنجاب کی رپورٹیں نظر نہیں آ رہی. پنجاب کے حالات بھی بڑے خراب ہیں. وہاں وزیر اعظم کو ایک رپورٹ جو بھجوائی گئی ہے یا وزیر اعظم کو جو بتایا گیا ہے وہ در حقیقت یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اداروں میں کرپشن بڑھ گئی ہے, تمام ادارے پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتے. میڈم یہ سوال ہم سے صرف سندھ والے نہیں پوچھ رہے, یہ سوال پورے پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں کہ سندھ میں ہی کرپشن نہیں بڑھی, پورے ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے. جہاں مہنگائی بڑھی ہے اداروں میں کرپشن بھی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے. تو سندھ میں جو کرپشن کی بات آپ کر رہے ہیں, وہاں جو عمران خان نے نوٹس لیا ہے وہ غالباً حیدرآباد میں ایک ایڈیشن آئی جی ہیں, وہ حیدرآباد پولیس کے سربراہ ہیں. اس کے متعلق نام کیا ان کا نام ہے ملک جمیل, جو ان کا نام ہے. اور ملک جمیل کے بارے میں جو وزیر اعظم پاکستان کو رپورٹ بھجوائی گئی ہے اس میں یہ الزام ان پہ عائد کیا گیا ہے کہ یہ ہر کام کے لیے پیسے لیتے ہیں, یہ کم نہیں لاکھوں روپے لیتے ہیں, کوئی 15-20 لاکھ روپے لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. اور کوئی غالباً بہت زیادہ اضلاع ہیں. کتنے پیسے حیدرآباد کیا بتا رہے تھے؟ دیکھیں جی, ایک تو چیزیں وہ جو رپورٹ ہو جاتی ہیں اور ایک وہ چیزیں جو رپورٹ نہیں ہوتی. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے جو رپورٹ نہیں وہ آپ بس ادھر میں بتا دیتا ہوں. میں پہلے آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو رپورٹ ہوئی ہیں. اچھا, جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہر تھانہ جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ منتھلی دے رہا ہے. اس میں آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سندھ میں آج سے تو ہے ہی نہیں. سندھ میں اصل کام ہے آئل کا, جس سے یہ پولیس آفیسر خاص کر کے حیدرآباد کا جو ایڈیشنل آئی جی ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کی اپوائنٹمنٹ ڈائریکٹ زرداری ہاؤس کرتا ہے. اس کے لیے آئی جی کو یا سی ایم کو تو پوچھے نہیں جاتا, کیونکہ وہ وہی رستہ ہے جہاں سے آئل ٹینکر سے گزرنا ہوتا ہے, وہاں سے کسٹم کا سامان گزرتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کو یہ رپورٹ یہ خط لکھنا کیوں پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے حلیم عادل شیخ. اب جو پی ٹی آئی کے کراچی کے جو لیڈران ہیں, نمائندگان ہیں, منتخب ہیں, نان منتخب ہیں, یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کراچی کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یہ بھی وہی لوگ ہیں جو نون لیگ کے لوگ ہیں. یعنی کہ یہ سمگلنگ کے ملوث ہیں. ان کا ایرانی آئل آتا ہے, ان کا جو ہے وہ گٹکا آتا ہے, ان کی سپاری آتی ہے, اور یہ سب لوگ پہلے تو آرام سے کھاتے رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کی گورنمنٹ تھی وفاق میں, سندھ کی گورنمنٹ تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی سندھ میں تھی گورنمنٹ. اور جب ان کو یہ بتا, جس کو ہم بتا یا آپ رشوت کہہ لیں, اپنے کنٹینرز کو کلیئر کروانے کے لیے, اپنے مال کو کلیئر کروانے کے لیے رشوت دینا پڑ رہی تھی نا, ان کو یہ تکلیف ہو رہی تھی.
इन्होंने कोई ये अवामी या अवाम के लिए नहीं ये शिकायत लगाई या ये खत लिखने के लिए नहीं कहा। ये पीटीआई के वो बंदे थे जो स्मगलिंग में मुलव्वस थे, ईरानी ऑयल में मुलव्वस है, उस पारी में मुलव्वस है, जो चीजें बाहर से आती हैं उनके कस्टम क्लियर करवाने के लिए, उनको रोड से क्लियर करवाने के लिए रिश्वत दे रहे थे। अब वो उनको रिश्वत तंग कर रही थी, वो इसलिए तंग कर रही थी कि हम वफाक में पैसे दें, अपनी पार्टी पे इन्वेस्टमेंट करें या रिश्वतें दें। ये है वो असल वजह जिस वजह से हली मादर शेख ज़ाहिर है उन्होंने इलेक्शन में वायलेशन की, उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, जी सिंध में इस तरह हो रहा है, सिंध में इस तरह हो रहा है। भैया आप सिंध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पंजाब में देख लें, पंजाब में क्यों नहीं आप लोग कर रहे कि इस तरह हो रहा है? सिंध में इसलिए कर रहे हैं कि इनको बता देना, इनको ये वही काम करना पड़ा था जो खुद कर रहे थे। यूनुस सर, आप इनकी बात से मुत्तफिक हैं? मैं जब तो इशफाक भाई कर रहे हैं बात जहाँ तक सिंध में ये हालात की, ये तो हालात मैडम बड़े पुरानी बात है कि सिंध में करप्शन जो है उसके चर्चे हमेशा से रहे हैं। लेकिन अब तो मैं शैफ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बात जो करना चाह रहे हैं, इनका मकसद ये है कि जो वफाक के लोग हैं ना, अब उन्हें भी जब पैसे देने पड़ रहे हैं ना तो उनको बड़ी टेंशन हुई है। तो वो लोग जो वहाँ पुलिस के हैं तो वो उसको सिंध गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, लेकिन ये लोग जो एडिशनल आईजी लेवल के लोग हैं इनको वफाक हैंडल करता है। इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर की जिम्मेदारी जो है आपको याद पंजाब होगा, की जरूर होती है। लेकिन मैं बात सुने प्लीज, मैं जो बात करना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो सिंध में एडिशनल आईजी क्लोजिंग का टाइम होने वाला है, बस आप मुझे बता दें कि इसका क्या हो सकता है। आप एक बात जो है ना उसको मिस कर रहे हैं। ये एक लिस्ट है, आप सिर्फ ये मुझे बताएं कि सिंध में तो वज़ीर-ए-आज़म को करप्शन नजर आ गई है, तो भाई लाहौर में जो खप पड़ी हुई है, लाहौर के अदारे जो करप्ट हो गए हैं, कहते हैं कि यहाँ भाई पैसे दिए बगैर पोस्टिंग नहीं होती, यहाँ के क्या यहाँ के लोग दूध के नहाए हुए हैं। पहले हम ये एडिशनल आईजी सिर्फ हैदराबाद नजर आ गया है, क्योंकि उसने रिट की हुई थी, जो तबादले होने लगे थे, वो सब एस्टैब्लिशमेंट ने खत लिखा हुआ था कि तबादले करें। सिंध गवर्नमेंट, सिंध के जो मुलाजमीन थे, सिंध पुलिस के पीएसपी चैप्टर को उन्होंने अदालत में रिट कर दी, वो तबादले नहीं हुए। इमरान खान साहब इससे नाराज हो गए कि इन्होंने मेरे अहकामात को जो है ना रद्दी के टोकरी में। ये असल वो गुस्सा है इनका, अवाम के साथ यकीन करें कोई ताल्लुक नहीं है। ये अवाम से जो पैसे लिए जा रहे हैं उसका इनको दुख दर्द नहीं है। मैडम मेरा मैं आपको बताता हूँ, शैफ साहब जो कहना चाहते हैं, मैं जरा आपको बात से जरा पूरी तरह बता दूं। एक मैडम, जितने भी पाकिस्तान में पुलिस अफसर हैं, एडिशनल आईजी लेवल के लोग, डीआईजी लेवल के लोग, उनकी गवर्नमेंट ने एक रोटेशन पॉलिसी बनाई है। कुछ लोगों को जो 10 साल से ज्यादा एक सूबे में है, उन्हें एक सूबे से दूसरे सूबे में भिजवाया गया है। पंजाब वाले जो है वो सिंध जाएंगे, सिंध से कुछ लोग पंजाब आ रहे हैं। अब क्या किया है, सिंध वाले लोगों ने उस पर स्टे ले लिया है। अदालतें जो है वो उनको स्टे दे के वहां उन्होंने रोक दिया है कि आप लोग स्टे पे अब काम करें जी। सिंध वाले वो लोग आना नहीं चाहते, गवर्नमेंट चाहती है कि वो हर सूरत आए। उन्हें वहां की जहां अदालतें सपोर्ट कर रही हैं, वहां गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म का इस बात पे नोटिस लेना, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना मकसद है। और वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते हैं कि मुल्क में जो है वो कानून की रिट कायम हो। कौन से कानून की रिट कायम हो, ये भी तो बता देना, कौन सा कानून है वो? भाई पैसे एक वो कानून है कि जिसकी उसकी बहस, एक वो कानून है कुछ दो कुछ लो, वो कानून है तो वो कानून की बात कर रहे हैं। तो चलते रहेंगे, लेकिन क्लोजिंग का वक्त हुआ जाता है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले दिन फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।